ब्लू पेंट कोट, सिल्की बाल माथे पर बिखेरे, हाथ में पहनी ब्रांडेड घड़ी, कीमती जूतों और चमकती शहद रंग आंखों समेत वो बिला का हैंडसम लग रहा था। गार्ड के दरवाज़ा खोलने पर वो ब्लैक मर्सिडीज से बाहर निकला तो आसपास खड़े कई फोटोग्राफर्स और मीडिया के लोगों ने उसकी तस्वीरें और वीडियोस लेनी शुरू कर दी। 4 गार्ड्स के दरमियान चलते वो अंदर उस होटल में दाखिल हुआ था। हर तरफ बरकी कहकों से हॉल को सजाया गया था। वो एक फंक्शन में यहाँ पहुँचा था और बाहर उसके ढेरों फैंस खड़े थे, उसके एक निगाह के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसने फिर से उन लोगों को भरपूर तरीके से तरसाया था और सीधा बगैर किसी पर नज़र डाले होटल में एंटर हो गया था। असद उसके पीछे पीछे था। उसके हाल में दाखिल होते ही वहाँ सबकी नज़रें उस पर उठी थीं और फिर उसके हसीन चेहरे पर ही जम गई थीं। वो आईब्रो अचकाते धीरे से हंसा था। उसकी मुस्कुराहट पर उसकी जानिब बढ़ती लड़की ने दिल के मुकाम पर हल्का मुक्का मारा था। वो बाईं आंख दबा गया। कायान, मुझे पता था मैं बुलाऊंगी तो तुम ज़रूर आओगे। वो लड़की उससे आसमानी कलर का गाउन पहना हुआ था उसके गले लगती बोली, जिस पर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। कायान सिकंदर ने उसे धीरे से खुद से दूर किया, जिस पर अलीशा का मुंह बना हुआ था। उसने उसे घूरा तो कंधे अचका कर रह गया। उसका ये लापरवाह अंदाज ही लड़कियों को उसे दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। आओ मैं तुम्हें डैड से मिलवाती हूँ। अलीशा उसका हाथ पकड़े उसके साथ लिए चलने लगी थी। वहाँ बिजनेस की दुनिया में कई लोग आए हुए थे। जहाँ अलीशा ने ख़ास कायान को बुलाया था, उसके आने की वजह से वहाँ हर फर्द ख़ास तौर पर गर्ल्स पार्टीज़ में शामिल होने लगी थी। कायान ने नज़रें घुमाते मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखा था। उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा था, वो रुक गया, पलट कर देखा तो शुक्र का सांस लिया था। बचाऊं कि ना, मुकाबल के उस कान में घुसते इसके गले लगते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। कयान ने ज़ोर से इसके पीठ पर हाथ मारा था, जिससे पीठ थपथपाई हो। दोस्त हो तो तेरे जैसा याद किया शैतान को हाजिर। वो गले लगे ही मुस्कुराकर बोला। जाज़ब कमाल ने उससे अलग होते तीखी नज़र से देखा था और फिर अलीशा को देखा, जो तीखे चुटनों से जानिब जाज़ब कमाल को देख रही थी। भाभी, मैं आपके कुछ लगते को ले जाऊं, मुझे ज़रूरी बात करनी है। जाज़ब कमाल ने उसकी कोट का कॉलर पकड़ते फिर अलीशा को देखा था, जो उसकी भाभी बोलने पर ही खुशी से फूली न समा रही थी। फिर इस बात में सर हिलाती कायान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था, जबकि वो उसकी परवाह किए बगैर उसे साइड पर लेकर आया था। वो दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कयान सिकंदर ने अपने लिए ये फील्ड चुनी थी, जबकि जाज़ब कव्वाल ने बिजनेस। अबे यार, खाम खा में चिपका डाला मुझे। उसके साथ उसने बुरा सा मुंह बनाया था। जाजिब कमाल ने आंख के इशारे से उसे दूसरी तरफ देखने का बोला था, जहां एक लड़की खड़ी कायान सिकंदर को ही घूर रही थी, जबकि कई नज़रें अब कायान सिकंदर के साथ खड़े जाजिब कमाल पर भी उठ रही थीं। मुझे पार्टी के बाद पर्सनल फ्लैट पर मिलना और ज़रा डिटेल में बताना। वो लड़की मर गई जिसका गला दबाकर मारना चाहता था, या शिकार बच गया? ज़रा अभी आता हूँ। एक हाथ पॉकेट में ले जाते हुए दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखते उस लड़की को देखते बोला, जो उसे ही घूर रही थी। जाज़ब ने बेजारी से उसे देखा। अगर टर्की लोगों पर टैक्स लगता तो कयान सिकंदर तो गरीब से गरीब तर फकीर होता साले। और जो मेरे पीछे लगा है ना, आशिक बनकर हट जाओ वरना दुनिया से हटा दूंगा। जाज़ब कमाल ने उसके कमर में धक्का रसीद किया था, जिस पर कयान सिकंदर ने उसे आंखें दिखाईं। कोई कह सकता है कि वो कयान सिकंदर, जो लोगों के एहसासात की परवाह नहीं करता, वो यूं सामने खड़े इंसान को मार खा रहा था। और जाज़ब कमाल, वो मगरूर बिगड़ा रईसज़ादा, जो लोगों को ठोकरों पर रखता था, ज़रा सी बात खुद पर बर्दाश्त न करते उतर आता था। वो यूं इतने आम मुस्कुराते लहजे में इससे बात कर रहा था। वो दोनों अजीब थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और अच्छे राजदार भी। इन दोनों को एक दूसरे का छोटे से छोटा राज भी पता होता था और बड़े से बड़ा गुनाह भी। मेरी आंखों की ठंडक दिल न जला मेरा, उसे आंख दबाकर कहते वो वहाँ से हट गया था। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था।
اس نے جاتے جاتے زبان دانتوں تلے دبائے اس لڑکی کو دیکھتے بائیں آنکھ دبائی تھی جس پر ان کے بال کان کے پیچھے آتے قدم سیڑھیوں کی طرف لے جا کر جاذب کمال نے قہر ڈھاتی نظر سے اسے لڑکی کو دیکھا تھا۔ بیبی یہاں ہوں میں۔ وہ صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا۔ جب دروازہ ہلکے سے کھلا اس لڑکی نے صوفے پر سکون سے بیٹھے اس حسین شخص کو دیکھا جو چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بڑی ادا سے آگے بڑھی تھی، پھر جا کر اس کی گود میں بیٹھی۔ کیان سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، تیکھی سی مسکراہٹ۔ تم بہت ہوٹ ہو۔ وہ نازک لڑکی اس کی گردن پر ابھرتی نیلی نسوں پر دبدبائے لہجے میں بولی، ایسا کیا ہے اس نازک پتلی سی گردن میں؟ ہاتھ ڈالنے کیان سکندر نے اسے مزید خود سے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، جبکہ اس لڑکی کے ہاتھ کیان سکندر کی گردن میں لپٹے ہوئے تھے اور اس کی سانگھیں مکمل خود کو انڈیل رہی تھیں۔ جب موبائل کی تیز آواز آئی وہ لڑکی تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل آئے، وہ وہاں سے اٹھی اور تھوڑی دور میز پر اپنا موبائل اٹھاتے کان کو لگائے کیان کو دیکھنے لگی۔ بیبی میں آتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتے وہ لڑکی بڑی ادا سے باہر نکل گئی۔ کیان سکندر نے تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، وہ سخت بدمزہ سا ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھا، بے شک وہ لڑکی اسے واپس آنے کا بول کر گئی تھی، لیکن انتظار کرنا کیان سکندر کی لسٹ سے آؤٹ تھا، سو وہ باہر نکل گیا۔ وہ لابی سے گزرتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا رپورٹرز بھاگ کر اس کی جانب لپٹے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ پارٹی میں موجود ہر کوئی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیان سکندر نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر جاذب کمال کو ڈھونڈنا چاہا۔ سر کیان، سر کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ کیا آپ اس سے ریلیشن میں ہیں؟ کیا آپ اسے یوز کر کے پھینکنے والے ہیں؟ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ میڈیا رپورٹرز کے سوالات پر اس نے ایک جانب دیکھا جہاں وہ لوگ اشارہ کر رہے تھے، جبکہ الیشا اسے غصے سے گھورتے روتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ کیان نے ناسمجھی سے جاذب کمال کو دیکھا جو مزے سے کھڑا اسے دیکھتے ہنس رہا تھا، پھر اس لڑکی کو جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ روم میں تھی اور فون کال کا کہہ کر باہر آئی تھی۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے جاذب کمال کو دیکھا جو اب بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پوچھ لیں اس سے، میں گرل فرینڈ ہوں اس کی، لیکن یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا، وہ لڑکی روتے ہوئے بولی تھی جو ایک چھوٹی ایکٹریس تھی اور اب شاید فیم پانے کے لیے ایسے بول رہی تھی یا کسی کے کہنے پر کیان سکندر کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ سر کیا سویرا میم سچ بول رہی ہیں؟ کیا واقعی آپ انہیں بس استعمال کر رہے ہیں؟ میڈیا کے سوالات پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ کیان سکندر نے پیچھے قدم اٹھاتے جبکہ میڈیا مائک اس کی جانب کرتے اگلی سیڑھی پر پہنچ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا میڈیا آگے آگے آ رہا تھا۔ وہاں سب کھڑے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے باتیں بنا رہے تھے اور وہاں کھڑی کچھ لڑکیاں اسے گور رہی تھیں تو کچھ اس لڑکی کو۔ جب باہر سے تیز آواز بری تھی وہاں سے عورتوں کا ایک گروپ ہوٹل ہال میں داخل ہوا تھا جن کی جانب وہ چالاک لڑکی روتے ہوئے بڑھی تھی۔ شاید وہ سوچ سمجھ کر ساری پلاننگ پہلے ہی کیے بیٹھے تھے۔ وہ بری طرح ٹریپ ہوا تھا۔ وہ عورتیں اسے یوں گور رہی تھیں جیسے ابھی کچا چبا جائیں گی۔ اس نے گارڈز کو دیکھا اور پھر سر اونچا کرتے اسد کو، جنہیں ان میں کئی عورتیں وہیں روک کر کافی سنا رہی تھیں۔ سر آپ کیوں خاموش ہیں؟ میڈیا پھر شروع ہو گیا تھا۔ کیان سکندر نے آخری بار جاذب کمال کو قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھا تھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے ایک طرف بھاگنے کو بولا تھا۔ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ جاذب کمال کی تیز گونجتی آواز ہال میں گونجی۔ ساری میڈیا اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس لڑکی نے ڈرتے جاذب کمال کو دیکھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ کیان سکندر ایک فلائنگ کس جاذب کمال کی طرف اچھالتے وہاں سے ہوٹل کی بیک سائڈ پر قدم بڑھاتے۔ جب ایک میڈیا ممبر نے اس پر نظر پڑی وہ وہاں سے بھاگتے ہوٹل کی بیک سائڈ پر آتے ایک کیمرے میں بند ہوا جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا، جبکہ پیچھے اس کے گارڈز جو جاذب کمال کے خاص بندے اب میڈیا کو روک رہے تھے۔ بلڈی ہیل! وہ موبائل پر نمبر ملاتے اب دوسری جانب اسد پر چیخ رہا تھا۔ فون سپیکر پر رکھتے اس نے نیچے بیٹھے شوز ٹھیک کیے۔ سر آپ ادھر رہیں۔ میڈیا ہوٹل کے
فرنٹ روڈ کے ساتھ بیک روڈ پر بھی ہے۔ وہ لڑکی سویرا کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس ویڈیوز بھی ہیں آپ کی اور ان کی ایک ساتھ کچھ کلوزمنٹس۔ اور میں کیا کروں؟ وہ لڑکی خود آئی تھی مجھ سے چپکنے میں نے نہیں کہا تھا جلدی اس کے جمیلے کو سنبھالو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ سخت غصے میں بولتے کھڑا ہوا تھا۔ ٹرائی کر رہا ہوں۔ اسد کی آواز ابھری اور پھر فون کٹ گیا۔ اس نے دیکھا فون بند ہو چکا تھا۔ کیان سکندر نے شدید غصے میں فون دیوار میں دے مارا۔ اف یہ لڑکیاں کیا آفت ہیں، بلڈی بچ! وہ شدت سے چلایا تھا۔ ساتھ اس کمرے کو مڑ کر دیکھا جہاں ہوٹل کا کافی سامان پڑا ہوا تھا، بے ترتیبی میں لڑا تھا، کئی باکس، کراکری کرانے، بڑے بڑے پردے وغیرہ۔ اس نے غصے سے وہاں پڑی پلیٹس کو ٹیبل سے نیچے دے مارا۔ ایک نسوانی آواز۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں ابایا میں کھڑی وہ لڑکی ڈر سے کانپی۔ کیان سکندر نے دیکھا اس کے جسم پر ابایا تھا، سر پر حجاب آدھا کیا ہوا تھا، شاید وہ نقاب کر رہی تھی جب وہ وہاں آیا۔ فجر پھرتی سے کمرے سے باہر نکلے والی تھی جب کیان سکندر نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے گھماتے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ باہر سے آتی قدموں کی آواز پر فجر کی آنکھیں پھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، کیان سکندر نے اس کے چہرے پر لگے ماسک پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے کانپتے وجود کو گھسیٹتے وہاں قدرے ایک اندھیرے کونے میں چھپتے اس کے مزید نزدیک ہوا تھا جس پر فجر کی سانسیں بری طرح اکھڑی تھیں۔ بالکل چپ! آواز نکلی تو ادھر ہی گلا دبا کے مار ڈالوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ بھاری ہاتھ مزید سختی سے جماتے وہ اسے آنکھیں دکھاتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ فجر اس کی گرفت میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑائی تھی۔ کسی بھی حال میں اس لڑکے کو ڈھونڈو اور اس کا نکاح کرواؤ اس لڑکی سے۔ کیا سمجھا ہے اس لڑکیوں کو؟ دو عورتوں کی آواز پر کیان سکندر نے ذرا سا گردن نکال کر دروازے کو دیکھا جہاں دروازہ کھولنے پر وہ ایک ہاتھ دیوار پر جمائے دوسرا اس نازک اندام لڑکی کی کمر میں ڈالے گھومتے دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ سے جیسے ہی فجر کی کمر کو چھوا وہ کرنٹ لگا۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیان نے واپس اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ دل شدت سے گھبرا رہا تھا جبکہ وہ انجان شخص مزید اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ اس کی جھلستی سانسیں فجر کے چہرے کی سرخ کر رہی تھیں۔ چپ رہو ورنہ جان سے جاؤ گی، آواز نہ آئے تمہاری۔ لب کاٹتے اس نے فجر کو دور کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تھا اور پھر آگے بڑھ کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹا اور پلٹتے ساتھ ہی ایک نازک ہاتھ اس کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ حیرت سے کوکنگ چہرے پر اس نے لڑکی کی سبز کانچ آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ کپکپاتے لہجے میں اس نے مقابل کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ پہلا تھپڑ تھا جو کیان سکندر نے کسی لڑکی سے کھایا تھا۔ کہاں لڑکیاں اس کے چھونے پر اسے تھپڑ سے نوازتی تھیں، وہ تو خود اس کے طلب کرتی تھیں۔ غصے کی شدت زیادتی سے اس کی سانس بھاری ہوئی تھی۔ وہ شدت سے دانت کچکاتے اس کی جانب بڑھا اور بازو سے دبوچا، اسے دیوار سے پن کرتے اسے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا۔ فجر کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ یو بلڈی بچ! تم نے مجھے تھپڑ مارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ اس کا منہ دبوچے وہ سخت لہجے میں گررایا تھا۔ فجر بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کی سبز کانچ آنکھوں سے خوف پھیلا تھا۔ یو چیپ گرل! تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تمہارے اس عمل کا انجام کیا ہوگا جانتی ہو تم؟ ابھی کے ابھی ہاتھ جوڑو، گڑگڑا کر معافی مانگو۔ اس کا چہرہ مزید سختی سے دبوچتے وہ اپنی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے میں دھنساتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ فجر کے سبز آنکھوں میں موتی چمکے، اس کے چہرے پر ماسک تھا اور سر سے حجاب آخر گر چکا تھا۔ خوف سے اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہاں اور کس حد تک چھو سکتا ہوں تمہیں، زہر خند لہجے میں بولتے
اس نے اس کا چہرہ بری طرح جھٹکا تھا۔ فجر کو اپنے چہرے میں درد کی شدت کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سحر زدہ سبز آنکھوں سے مقابل کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ قیام سکندر نے اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھی، یا شاید نمی سے بہت پرے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، سمندر سی گہری آنکھیں۔ وہ سبز آنکھیں کسی کے دل کو بھی ڈبا سکتی تھیں۔ مقابل لڑکی نے آنکھیں میچیں، دو آنسو ٹوٹ کر گالوں سے ہوتے ہوئے ماسک کے اندر جذب ہو گئے تھے۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی، لرزاتے قدموں سے اسے سائڈ سے گزرنے والی تھی، جب مقابل نے سختی سے اس کا بازو دبوچے اسے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ اسے اپنی کمر کی ہڈیاں چچکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہوا تھا جس پر وہ کرا رہی تھی۔ معافی مانگو، آگ برساتے لہجے میں بولتے، وہ اب بھی اس کے پانی سے بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسرا بازو بھی دیوار پر رکھتے اس کے جانے کے راستے کو بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مزید سہم کر دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میری آپی انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ غلطی سے ہو گیا، کاجل لگی گرین آنکھوں نے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے التجا کی تھی۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر سی اٹھی تھی سامنے والے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر۔ وہ تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی تھی جاب کے لیے، جہاں کی کیٹرنگ سے اس ہوٹل کو اپنی سروس دی تھی، اور باہر ہوئے ہنگامے کو دیکھتے ریسٹورنٹ کا سٹاف وہاں سے جانے لگا تھا۔ وہ بھی اس روم میں اپنا عبایا پہننے آئی تھی، اور یہاں آ کر اس شخص کی چنگاڑتی آواز سے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وٹس ایور یو، تمہاری آپی، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ معافی مانگو اور اپنی یہ شکل گم کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تھپڑ کیسے لگایا ہے تم نے؟ اگر اس وقت میں یہاں کھڑا نہ ہوتا تو تمہارے یہ نازک ہاتھ کاٹ کے اپنے الفا کو کھلا دیتا۔ ڈیمن اٹ! دیوار پر شدت سے پنچ مارتے اس نے تیکھی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکا گئی تھی۔ دل عجیب گھبرا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا، سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ معذرت! پانی سے بھری آنکھوں سے اس کے چہرے پر گاڑے وہ ماسک کے نیچے نازک لب دانتوں تلے دبائے مدھم زکام زدہ آواز میں بولی تھی، جس پر مقابل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ فجر نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کی عمل پر قیام سکندر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اپنے پورے کیریئر میں وہ واحد لڑکی دیکھی تھی جو قیام سکندر نے جس سے اس کی مسکراہٹ پر نظریں پھیری تھیں۔ اس انا پرست شخص کا چہرہ اپنی اس توہین پر سرخ ہو گیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور میری طرف دیکھ کر معافی مانگو۔ اس کا بازو دبوچے وہ انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کرتے سخت تاثر چہرے کے سجائے مدھم آواز میں گرراتے اس کے مزید قریب ہو کر فجر نے اپنی سانس پھر سے بے ساختہ روکی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی، جیسے دیوار اسے اپنے اندر سما لے۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور تمہاری ان آنکھوں میں آنسو ہوں۔ بازو پر گرفت سخت ہوئی تو فجر کی جان لبوں پر آئی۔ بس اس کی وہ سامنے کھڑا شخص پاگل تھا کیا، جو بس اس کے اپنی طرف نہ دیکھنے پر اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہا تھا؟ مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں پسند۔ چہرہ دوسری جانب کیے وہ درد برداشتہ کرتے ہمت سے بولی تھی، لیکن اس کی بڑھتی گرفت پر اس کی نازک لڑکی کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ مقابل کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو دوسری جانب نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ کیا ساری رات تمہارا میرے ساتھ یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹاتے وہ اس کے کندھے سے تھوڑا اوپر دیوار پر رکھتے بولا تھا، ساتھ ایک انگلی اس کے کندھے پر دھیرے سے پھیری۔ وہ کرنٹ کھا کر ایک سائیڈ پر ہوتی۔ مجھے قسم سے باخدا کوئی اعتراض نہیں۔ نیچے جھکتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ غمگین تپش بھری آواز میں بولا کہ فجر کا اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی تھوڑی محسوس ہوئی تھی۔ سردی کے باوجود پسینے سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ شاید مقابل کی سلگتی سانسوں کا کمال تھا۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔